नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद जो कि उम्र रसीदा सहाफ़ी हैं और सच्ची सहाफ़त की दुनिया में एक इनका नुमाया मकाम है। नाज़रीन, आज उनके हत्या मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा राना सनाउल्लाह चढ़ गया। जब इफ्तिखार साहब ने राना सनाउल्लाह को उसके माजी के काले करतूत और उसकी पार्टी के काले करतूत वाज़ेह किए तो राना सनाउल्लाह के पास आगे से किसी सवाल का कोई जवाब तो था नहीं, आगे से गुस्सा करने लग गया। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, शोर पड़ गया कि जी छीने जा रहे हैं। आप जवाब नहीं दे पाए ना। किसी के नहीं आप छीने। जवाब नहीं दे पाए, आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी जवाब नहीं दे पाए। भाई हम छीन रहे थे, मैं छीन रहा था। बता जाने कौन वो 17-18 में क्यों नहीं जाते आप? 17-18 में ये सारा कुछ नहीं था। उस वक्त मुल्क भी मुस्तहकम था, मौशियत भी मुस्तहकम थी, तो फिर वो ड्रामा जो किया, उस ड्रामे पे क्यों नहीं आते? सबूत है जी। उसने कहा, सुन लेना। जी जी मैं सुन रहा हूँ। आप सब क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो है वो वही चल रहा है जो कमोबेश 70 या 75 साल जो इसकी ज़िंदगी है चलता रहा है। ये जो फैसला आप लोगों ने किया जमहूरियत के हामियों ने कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देनी है, सुना आप भी वोट देने वालों में से शामिल थे? जी बिल्कुल, मेरी पार्टी का फैसला था। मैं उस फैसले से मुतफिक नहीं था, लेकिन मैं अपनी पार्टी के फैसले के साथ आपको बात करनी पड़ी। देखें, उसमें काफी लोग थे जो वोट नहीं डालने के, मतलब आपके गलत भी किया गया और वोट नहीं डालने के, वो गलत किया। तो सही कैसे? अगर वोट नहीं करना था रिजाइन करते। ये क्या तरीका? ये लाजमी है कि वोट अगर ना किया जाए तो रिजाइन किया जाए? जी बिल्कुल, या आप पार्टी के साथ खड़े हो, अगर आपने पार्टी के फैसले के साथ इख्तलाफ करना है तो फिर पार्टी ने जो आपको ताकत दी है, वोट की ताकत है या कोई ताकत है, फिर छोड़े उसको। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपने आप को पार्टी से ओवर एंड अबव बासूल साबित करने की कोशिश करें। आज भी जिस जमात में आप हैं आप उसी में हैं। 6.5 माह की बदतरीन जेल काट के रिहा हुआ था और मेरे ऊपर जो कैपिटल पनिशमेंट का मुकदमा बनाया गया था उसमें जनाब कमर जावेद बाजवा साहब बराह रास्त मुलव्वस थे। उनको आपसे क्या दुश्मनी थी? इसके बावजूद कमर जावेद बाजवा को आपसे जाती दुश्मनी थी? उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि इस बंदे को डालो जेल में। वजह आप क्या कर रहे थे? क्योंकि इमरान खान जो है वो मेरे सियासी तौर पे भी अदरवाइज भी उसे कुछ मुझसे ज़्यादा ही नाराज़गी थी, वो मेरे ख़िलाफ़ था। वजूहात होंगी ना, आप इस किस्म की बातें कर रहे होंगे, आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होंगे, आप इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे होंगे। देखिए, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये आदमी जो है ये फितना फैला रहा है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। जो मैं कह रहा था आज वो तो सच साबित हो रहा है। हादसे से दो चार उस वक्त हादसे से दो चार मुल्क हो गए, हादसा होने को है। वोटिंग फॉर जनरल बाजवा एक्सटेंशन वाज ए टैक्टिकल मूव बाय द पार्टी टू फाइट द फितना। क्या उस टैक्टिकल मूव में आपको कामयाबी हासिल हुई? अगर हम तारीख में आगे देखें, क्या कामयाबी हासिल हुई? उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने बाद में ये फैसला किया। अब देखें, उसके जो फैसले हैं अगर आप उनको सही तनाज़र में देखें, इस वक्त मुल्क जिस तबाही के जिस दहाने की तरफ बढ़ रहा है, ही इज़ दी ओनली रिस्पॉन्सिबल। वो वह जिम्मेदार है। अच्छा आप देखें टेक्निकल मूव। हाँ, टेक्निकल मूव। जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, उस वक्त इमरान खान जो है वो ये मूव कर रहा था कि अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए। आगे पर सबूत है जी। उसने कहा, सुन लेना। जी जी मैं सुन रहा हूँ। आप ही उसने सुन लेना, 1 से 10 मरतबा उसने कहा कि अगर जब सऊदी अरब गया वहां से वापस आया, क्या कहा उसने? उसकी ख्वाहिश थी ना एक ऐसी हुकूमत हो जो चाइना की तरह हो, जो सऊदी हुकूमत। हाँ बिल्कुल। अगर चाइना की तरह हुकूमत हो, सऊदी अरब की तरह हुकूमत हो, फिर हम कहाँ पे हो? हम तो फिर कब्रों में हो ना। उसने सऊदी अरब से आके कहा, तो नहीं कि आप कब्रों में हो। नहीं, ऐसे हो। उसका इरादा यही था। उसने कहा कि मैंने अपोजिशन को ख़त्म करना है और उसको ख़त्म करने के लिए उसे इस्टेब्लिशमेंट की
حمایت کی ضرورت تھی. رانا صاحب میں پوچھتا ہوں یہ اپوزیشن کو ختم کرنے اس کا ٹیکٹیکل موو میں آپ سے مشاورت کی گئی؟ کیا میاں محمد نواز شریف اس ٹیکٹیکل موو کو بنانے والے تھے یا یہ ٹیکٹیکل موو کسی نے بنائی اور آپ کو دے دی گئی؟ نہیں، یہ میاں نواز شریف کا بطور پارٹی لیڈر کے فیصلہ تھا اور پارٹی میں انہوں نے کنسلٹیشن کی تھی. کس سے کنسلٹیشن کی تھی؟ لوگوں کیا نام بتائیں کچھ. نام مجھے جو یاد پڑتے ہیں ان ناموں میں سینئر لوگ سبھی تھے. کوئی نام سر خفیہ بات تو نہیں ہے، ایک ٹیکٹیکل موو آپ کر رہے ہیں، کنسلٹیشن ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب تھے. میاں شہباز شریف صاحب نے تو ووٹ بھی نہیں دیا اس کے لیے. نہیں، میرا ہی ایبسٹین. میاں شہباز شریف اس وقت ایبسٹین رہے. چلے آگے چلتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ ایبسٹین کیا. اچھا، اسی طرح سے پرویز رشید، شاہد خاقان عباسی جیل میں تھے، میں بھی جیل میں تھا، خرم دستگیر، خواجہ سعد رفیق، یہ کچھ سینئر لوگ کچھ وہاں پہ گئے تھے لندن، کچھ کے ساتھ یہاں پہ آن ویڈیو لنک کنسلٹیشن ہوئی ہوگی، لیکن بہرحال اس پہ کنسلٹیشن ہوئی. کنونسنگ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ کنونشن یعنی کنونسنگ پوائنٹ یہی تھا کہ ایکسٹینشن ہونے جا رہی 160 ووٹ تھے اس دن پی ٹی آئی والوں کے پاس جس دن یہ چیز اسمبلی کے اندر آئی جی، اور 112 ووٹ آپ کے پاس تھے. اور پیپلز پارٹی کا بھی میرا خیال ہے اس وقت پوائنٹ آف ویو یہی تھا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اور نواز شریف رول اس پہ آگے کرنے پھر آگے بات یہ ہے کہ اس وقت یہ میرا آرگومنٹ ہے یا میری اسیسمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ سوچا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے ہمیں ختم کرنے کے درپے ہے، تو ہم اس موقع کے اوپر بے سود محاذ رائی اسٹیبلشمنٹ سے نہ کریں. ایکسٹینشن تو ہونے جا ہی رہی ہے، ایکسٹینشن ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہم اس میں رکاوٹ نہ بنیں. تو آپ کی ٹیکٹیکل موو یہ تھی کہ آپ کو ڈر تھا کہ آپ کو پھانسیاں چڑھا دی جائیں گی، اس لیے یو ڈیڈ اٹ. نہیں، وہ کہہ رہا تھا، یہ تو آپ اس کی باتوں میں یقین رکھتے ہیں کہ کس نے کس کو چڑھانا تھا، لیکن بہرحال آپ اس قسم کی جو زو میں نہیں گفتگو کرتے نا، ابھی آپ نے جو زو میں نہیں گفتگو کی، اس کا بعد میں بہت مسئلہ بن جاتا. ابھی آپ نے کہا کس نے کس کو چڑھانا تھا. ساڈی تے گل ہو گئی ہے. رانا صاحب یہ آپ سے منسوب کیوں کیا گیا؟ کیا ساڈی تے گل ہو گئی ہے؟ کس حوالے سے؟ الیکشن میں. نہیں، میں نے کسی تناظر میں کہی ہوگی بات. یہ کس سے آپ کی بات ہوگی تھی؟ نہیں، ہماری بات تو آپس میں ہی ہوتی ہے، پارٹی کی بات پارٹی میں ہوتی ہے. تو یہ بات بطور سلوگن عوام تک کیسے پہنچی ساڈی تے گل ہو گئی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ اس طرح کا کوئی سلوگن جو ہے وہ عوام میں پہنچا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سلوگن کی وجہ سے آپ کو انتخابات میں نقصان ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں. اچھا، کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جو مینڈیٹ تھا آپ کے پاس 2018 میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا، وہ مینڈیٹ اور پارٹی کے پاس چلا گیا؟ کیا یہ وجہ تھی آپ کی شکست کی؟ ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے وہ ہمیں اس مرتبہ نہیں ملا، وہ ہمارے خلاف گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے نہیں، کیونکہ جو آپ نے حکومت لی 18 مہینے چلائی اس میں یہ تاثر گیا کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں. ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو تسلیم نہیں کیا. یہ ایک حادثہ ہو گیا، اور وہ حادثہ یہ ہوا کہ عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا، اسٹیبلشمنٹ نے 2017-18 میں ہمیں ڈی اسٹیبل کیا، ملک کو سیاسی طور پہ غیر مستحکم کیا. 18 کا الیکشن ریگ کر کے اس کو لے آئے، اس کو آ کے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. جب یہ مسلط ہو گیا تو اس نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ بھی اب میرا آگے ایجنڈا یہ ہے، اپوزیشن کو ختم کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. سن لیں. ہوا یہ کہ اس ایجنڈے پہ کہ اپوزیشن کو ختم کرنا ہے، یک جماعتی حکومت بنانی ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ جو پھٹا پڑ گیا، لڑائی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ سے.
اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اوکے ختم ہوگی نا بات. رانا صاحب یو آر اے ڈیموکریٹ. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ان کا انتخابی نشان واپس لیا گیا کیا اس کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف نہیں ہوئے؟ جب ان کو آپ نے کاغذات ان کے چھیننے شروع کیے کیا لوگ اس کی بنا پہ آپ کے مخالف نہیں ہوئے؟ جب آپ نے ان کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیے اور آپ نے اس عمل کی مذمت نہیں کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو لوگوں نے کہا یہ تو سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. بہرحال 8 تاریخ کے الیکشن میں پڑنے والے ووٹ کے رجحان کو اگر دیکھیں تو میرے پاس کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں ہے کہ میں آپ کی ان باتوں کی تردید کر سکوں. آف نو کانفیڈنس آپ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد نئے انتخابات میں جانے سے آپ کو کس نے روکا تھا؟ کسی نے نہیں روکا. ہم جانے کو تھے کہ عمران خان نے جو ہے وہ الٹیمیٹم دے دیا. اس نے کہا کہ میں 25 کو آ رہا ہوں ورنہ فوراً ریزائن کرو اور الیکشن کا اعلان کرو. تو مطلب ایک آدمی کے تھریٹ کرنے پر آپ نے ایک بنیادی فیصلہ ہی تبدیل کر دیا. اس کے تھریٹ کرنے پہ بنیادی طور پہ تو یہ بات آئی کہ ابھی ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ یہ تاثر نہ جائے لوگوں میں کہ جی اس نے تھریٹ کیا اور اگلے دن ہی ہم نے جو ہے وہ ریزائن کر کے الیکشن ایک ہفتے کے بعد کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو یہ ہے جو آپ کی ہے جس میں آپ میجر پارٹنر ہیں ہماری نہیں ہے کولیشن گورنمنٹ. اچھا چلے موجودہ مخلوط حکومت جس کے آپ میجر پارٹنر ہیں اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں موجودہ حکومت نہ چل سکی تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب آپ کے خدشات ہیں کہ موجودہ حکومت نہیں چل پائے گی. خدشات کولیشن گورنمنٹس کے متعلق آلویز ہوتے ہیں. تو پھر کر کے رہے ہیں آپ؟ یعنی پچھلے 2 2.5 3 سال میں آپ نے کیا کیا؟ جب پہلا سوال میں کرتا ہوں جب دیکھیں میں پلیز لیٹ می میں باجوہ کا سوال کرتا ہوں تو وہ آپ کی ٹیکٹیکل فیصلہ تھا. جب میں کہتا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ الیکشن میں کیوں نہیں گئے تو آپ کہہ رہے تھے آپ کو تھریٹ مل گیا. جب نگران حکومت کی بات کرتا ہوں تو آپ نے کہا کہ ہم نے اس کی ایز سچ سپورٹ نہیں کی. جب میں آج کی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ مخلوط حکومت ہے تو کسی لیے بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو یہ سارا سفر جو آپ نے طے کیا اس کے لیے پھر آپ جواب دہ ہیں عوام کو یا نہیں؟ اور صرف آپ کو ہی نقصان نہیں ہوا عوام کو بھی ہوا. مہنگائی بڑھی, بے روزگاری بڑھی, ملک کے اندر ایسی صورتحال جنم لے چکی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کیا ہوگا. نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آج یہ سارا کچھ آپ گھیر کے جو آپ ہمارے جو ہے وہ سر پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ وہ 17-18 میں کیوں نہیں جاتے آپ؟ 17-18 میں یہ سارا کچھ نہیں تھا. اس وقت ملک بھی مستحکم تھا, معیشت بھی مستحکم تھی, تو پھر وہ ڈرامہ جو کیا اس ڈرامے پہ کیوں نہیں آتے؟ میں ایک پولیٹیکل ایکسپرٹ سے پوچھ رہا ہوں بھائی جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یو آر ناٹ اے کامن پولیٹیکل ورکر, یو آر دا مین ہو نوز. آپ جانتے ہو کہ سیاست کیا ہے. میں اس سے سوال کر رہا ہوں پھر یہ 2 سال کیا تھے؟ اس کا جواب مجھے دے دیں تاکہ میں اگلے سوال پہ جاؤں. معاملہ یہ ہے کہ جو 17-18 میں جو سازش ہوئی اس ملک کے خلاف, جس نے اس ملک کو سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلا, معاشی عدم استحکام کی طرف دھکیلا, اس سازش کے نتیجے میں یہ سارے اقدامات ہوئے ہیں اور یہ مجبوراً ہمیں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا. چلے میں مان لیتا ہوں کہ عمران کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی. آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو لے کر آئے اور آپ ماننے کو تیار نہیں. اور اب آپ کو یہ خدشہ ہے اور اس خدشے کا اظہار آپ نے چند دن پہلے کیا ہے کہ 6 طرفہ بات چیت نہیں ہوئی تو سب کا خاتمہ ہوگا. اور آج انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے آزاد کمیشن بنایا جائے. اس ساری صورتحال پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم PMLN یا گورنمنٹ کہہ لیں, اس میں باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی آ جاتے ہیں, ہم ایک حقیقت ہیں. کوئی یہ کہے سن لیں, کوئی ہمیں تسلیم کرنے سے انکاری ہو تو یہ غلط بات ہے. ہم ایک حقیقت ہیں. PMLN میاں نواز شریف پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. عمران خان بھی ایک حقیقت ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے. تینوں کو بیٹھنا پڑے گا, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. تو تینوں کو بیٹھنے کے لیے وہ مطالبہ کر رہی ہے ایک پارٹی کہ 9 مئی کی تحقیقات کرانے کے لیے آزاد کمیشن بنایا جائے, تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو؟ اس کا جواب جو ہے یہ دونوں
جو دوسری دونوں حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت تو میرے سامنے بیٹھی ہے. نہیں میں پی ایم ایل این بطور جماعت ایک فیصلہ کرنے یا بات کہنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں. وہ تو ذاتی طور فیصلہ پہ جماعت کرے گی. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. جس دن لیڈر آف دی اپوزیشن نے آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ خان صاحب آئیں بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کریں، ہم ملک کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار. وہ آپ کو چور، لٹیرا، بےمان، بدعنوان سمجھتا تھا. کیا کریں پھر؟ تو پھر بات یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں موجود تھے نا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا اور بیٹھ کے جو ہے کہتا میں نہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں. پھر کیا کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے. پھر ابھی آپ نے 10 منٹ پہلے کہا کہ تینوں فورسز کو بیٹھنا چاہیے، کہا نا آپ نے. ان 3 فورسز میں آپ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہے، اور تیسری فورس وہ شامل ہے جو باہر بیٹھی ہے. لیکن اس کا رویہ یہی ہے جو آپ کے سامنے، اور وہ آپ کو مانتا نہیں، اور آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو میں نے تو پچھلے 2 سال میں دین آئی واز انٹیریئر منسٹر، میں نے تو کہا تھا کہ یہ آدمی نہیں بیٹھے گا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے. سر اس لیے کہ شاید میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حادثہ جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. راز صاحب اتنی اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے گا. راز صاحب اتنی خوفناک یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ تلا ہوا ہے. آپ اتنی خوفناک بات پھر کر رہے ہیں کہ حادثے سے دوچار کر دے گا. آپ کیا حادثات دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے آپ کے ذہن میں؟ کسی بھی ملک یا معاشرے کی حقیقتیں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھنے کی بجائے باہم دستوں گرے باں رہیں گی تو پھر تباہی آئے گی. پی ایم ایل این کو سمپل میجورٹی مل جاتی، کیسے مل جاتی؟ تو یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوتا. کیسے مل جاتی سر؟ آپ نے پی ڈی ایم بنائی، آپ پرفارم نہیں کر پائے، پھر نگران حکومتیں آئیں، ان کی خرابیوں کی آپ نے نشاندہی نہیں کی. آپ الیکشن میں گئے صرف ایک ہی نعرے کے ساتھ، چوتھی دفعہ پرائم منسٹر، اس کے علاوہ آپ نے کوئی نعرہ نہیں دیا. دیکھیں ہم نے 21 اکتوبر کو ہم سمپل میجورٹی کی پوزیشن میں تھے، بلکہ اس سے تھوڑا سا اوپر تھے. جس دن الیکشن کمپین شروع ہوئی، ہم نے جب اپنی پارلیمانی بورڈز کی میٹنگ کی، ہم نے جب فیصلے کیے، ہم اس پوزیشن میں تھے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے الیکشن کمپین چلی اور اس میں جو واقعات ہوئے جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، مثال کے طور پہ نامینیشن پیپرز چھینے گئے، شور پڑ گیا کہ جی چھینے جا رہے ہیں. آپ جواب نہیں دے پائے نا. کسی نے کسی کے نہیں چھینے. آپ جواب نہیں دے پائے، آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی جواب نہیں دے پائے. ہم چھین رہے تھے، میں چھین رہا تھا. خدا جانے کون. نہیں، آپ کو کنڈیم تو کرنا چاہیے تھا اگر ایسا. تو بات یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو تھے کینڈیڈیٹ اس کے تو کسی کے نہیں چھینے گئے، انہوں نے تو الیکشن لڑا ہے. تو ان کا جواب جو تھا کیئر ٹیکر سیٹلمنٹ میں دینا تھا، آپ نے بھی دینا، اور اس نے دینا تھا، الیکشن کمیشن نے دینا تھا. پارٹیاں جواب دیتی ہیں. آج کا اسٹیٹمنٹ جو آ رہے ہیں آصف زرداری کے یا بلاول کے، آج کے موجودہ صورتحال کے، وہ سیاسی لوگ دیتے ہیں. آپ بالکل پیچھے ہٹ گئے، آپ نے میدان چھوڑ دیا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین جتنے بھی اینکر افتخار صاحب نے سوال کیے، ایک سوال کا بھی جواب رانا ثناء اللہ نے ٹھیک اور اچھے طریقے سے نہیں دیا، بلکہ مسلسل پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتا رہا. ناظرین یہی مسلم لیگ نواز کے وہ گھوڑے چہرے ہیں، کبھی اپنی پارٹی پر دعویٰ بول دیتے ہیں اور کبھی کسی پروگرام میں اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں. ناظرین ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. یہ صبح اور بات کرتے ہیں، شام کو اور بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہماری ان ظالموں سے جان چھڑا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے، اور خصوصاً افتخار احمد نے کیا رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط؟ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.